अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह अलक की, ऐसे सूरह अलक में तो 1 से 19 तक आयत हैं, लेकिन आज हम सूरह अलक की 1 से 5 तक की आयत की जो है तफसीर इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। और बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, ताकि हर एक मैसेज में बहुत बारीकी से अल्लाह ताला ने हम सब के लिए मैसेजेस भेजे हैं जो हम सब अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। तो सूरह अलक इसकी 5 आयत सबसे पहले नाजिल हुई, सबसे पहली वही, ये सबसे पहली वही है, यानी ये सूरत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक यह हिस्सा, वो पहला हिस्सा है जो 1 से 5 तक आयत है, पहले नाजिल हुआ। फिर दूसरा हिस्सा उस वक्त नाजिल हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में नमाज अदा करने का मतलब शुरू कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में, हरम शरीफ ने नमाज अदा करना शुरू कर दिया और उसी से मुतल्लिक है। एक रुकू है, इसमें 19 आयत है, 92 कलिमात है और 280 हुरूफ हैं। एक रुकू है, 19 आयत है और 92 यानी 92 कलिमात है और 280 हुरूफ है। इस पारे में सबसे अजीब खुसूसियत ये है कि इसी में सबसे पहली वही भी है और इसमें सबसे आखिरी भी है, यानी कि 30वां पारा जो है इसमें सबसे पहली वही भी इसी में है और सबसे आखिरी वही भी इसी में है, यानी कि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह जो है वो सूरह सबसे आखिरी है, यानी कि जब दीन मुकम्मल हो चुका था। ठीक है, तो आयत नंबर 1 है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। अब ये पहली वही है, इसमें पढ़ने की बात हो रही है, किरात की बात हो रही है। और आयत नंबर 4 में जैसे कलम की बात और आयत नंबर 4 में कलम की बात हो रही है, तो उसकी आगे वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किरात क्या है? सीखना, रीडिंग, खुद रीडिंग करना, यानी खुद करना है या कोई खुद करे या फिर किसी और से करवाए। रीडिंग किस चीज़ का सिंबल है? लर्निंग का, इल्म में इजाफे का। और कलम जो है इल्म में इजाफे के साथ साथ इल्म को दूसरों के साथ साथ शेयर करने का जरिया है, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं तो फिर जैसे अगर कोई किताब लिखी गई है तो हम तक वो आ जाकर हम सब के पास पहुंच चुके। हम कुरान शरीफ, कुरान मजीद अगर वो लिखी ना गई होती तो हम तक भी ये नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ख़ास बात बताई जा रही है कि कलम जो है ना इल्म में इजाफे के साथ साथ इल्म को दूसरों के साथ साथ शेयर करने का जरिया है। सीखने के बाद इंसान दूसरों को सिखाता है, और जो सिखाता मतलब सीखा किताब के जरिए हो, लिखा जो भी सीखा है जैसे किताब के जरिए हो, लिख कर हो, तो वो जो है ना आइंदा नस्लों तक बाकी रहता है, जैसे कुरान मजीद हम लोग तक पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आयत नंबर क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़े अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी बिस्मी क्या है? साथ नाम के, रब्बी का अपने रब का, अल्लज़ी खलक़ा यानी कि जिसने पैदा किया। किसको पैदा किया? हर चीज़ को, हर और ख़ास तौर पर इंसान को, कि इंसान अपनी पैदाइश के वक्त कुछ नहीं जानता, लिहाजा हर इंसान को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, यहाँ क्या है? खिताब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके जो है ना, इलाका बाकी सब अलावा बाकी सबके लिए, सबके लिए क्या है हुक्म है? सबके लिए क्या हुक्म है कि तमाम इंसानों के लिए पढ़ने का और पढ़ाने का के लिए क्या है? एक ख़ास ज़िक्र है जिसका यहाँ ज़िक्र किया जा रहा है। पढ़ने और पढ़ाने का एक ख़ास ज़िक्र है इस आयत में, इस सूरे में। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या है कि पढ़ो बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ। यानी पढ़ने का तरीका क्या बताया जा रहा है कि पढ़ो बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ, यानी रब के जिक्र के बगैर नहीं, रब के जिक्र के बगैर नहीं पढ़ना है। रब के जिक्र के साथ ख्वाह कुरान पढ़ो या कुछ और पढ़ो, आगाज में रब का नाम रहे, आगाज में क्या रहे, शुरुआत में क्या रहे कि रब का नाम रहे, और बाद में भी रब का नाम शामिल रहना चाहिए। ठीक है, इस्लामी निज़ामी तालीम क्या है? इस्लाम की निज़ामी तालीम क्या है कि जिसमें अल्लाह का जिक्र हो, ख्वाह वो क्या है सामने क्या है
मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लेकिन क्या हो, बिस्म रब्बिका, क्या है, इकरा बिस्म रब्बिक, रब्बिक यानी कि और बिस्म रब्बिक, वैसे ही है जैसे बिस्मिल्लाह, जैसे बिस्मिल्लाह है, इसमें रहमान और रहीम उसकी सिफत है। बिस्मिल्लाह में किसकी सिफत है कि रहमान और रहीम की सिफत है, लेकिन यहाँ पर रब का जिक्र है, यानी कि रुबूबियत का, क्योंकि रब जो है ना खालिक है, इसलिए यहाँ पर रब का लफ्ज आया है, इसलिए यहाँ पर रब का लफ्ज आया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के, यानी कि जिसने पैदा किया है वो है रब, जिसने पैदा किया है वो है रब। खास कर वजाहत कर दी गई कि ही किसको बनाया, बनाया तो बहुत चीज़ों को है, लेकिन खुसूसन इंसान की जो है ना तख्लीक, इसमें एक बेहतरीन चीज़ है। क्या है, इंसान की जो तख्लीक है, अल्लाह ने इंसानों को बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई है। तमाम चीज़ों की तख्लीक एक तरफ और इंसान की तकलीफ जो है ना तख्लीक एक तरफ, लेकिन देखें तो सही कि इंसान किस चीज़ से बना है, इंसान किस चीज़ से बना है। इसकी थोड़ा सा कंक्लूजन और है कि आप इसको इस तरह से कहें कि सबसे पहली वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त आई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मसरूफ इस इबादत थे, तो फरिश्ते ने आकर कहा पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने में सल्लम ने फरमाया मैं तो पढ़ा ही हुआ नहीं हूँ। फरिश्तों ने जो है आप यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जोर से दबोचा, जोर से भींचा और कहा पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। इस तरह 3 मरतबा आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भींचा यानी दबोचा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा जो तेरी तरफ वही की जाती है वो पढ़। खलक, जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया है। किसने कहा? जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया, यानी कि अल्लाह ताला ने भेजा है तुमको पढ़ने के लिए। तो आयत नंबर 2 में अब क्या है, इंसान की क्या तख्लीक है बताई जा रही कि इंसान किस चीज़ से बना है, ठीक है ना। तो उसने पैदा किया इंसान को किस चीज़ से, तो अब यहाँ पे देखेंगे आयत नंबर 2, खलकल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसने पैदा किया इंसान को अलग से यानी कि जमे हुए खून से यहाँ लिखा गया है, लेकिन खून से, लेकिन एक नुत्फे से, इंसान जो है नुत्फे से पैदा हो। पहली वही है कि और इंसान का जो है तख्लीक जो है कि ओरिजिन क्या है, उस दौर में कोई भी नहीं जानता था इंसान की तख्लीक का ओरिजिन क्या है। कोई भी नहीं जानता था कि इंसान अपनी तख्लीक के आगाज़ में क्या चीज़ होता है, अलग का लफ्ज़ी मायना है जमा हुआ खून, अलग का लफ्ज़ी मायना जमा हुआ खून नहीं है, ये वजाहती मायने है, यानी कि अव्वल से आखिर तक जो है ना अक्सरियत ये आयत बहुत ज़्यादा नोन है, यानी कि पढ़ी जाती है। तो अक्सरियत तर्जुमा क्या करती है कि जमा हुआ खून। अलग यानी कि अलग के यलकू होता है, यानी कि चिमटना, क्या है, लटकना, चिमटना, जो चिमटी हुई हो, जो चीज़ चिमटी हुई हो, जो चिमटे ना वो लटक भी नहीं सकती, जो चिमटे ना वो लटक भी नहीं सकती। क्या है, जो चिमटे ना वो लटक भी नहीं सकती। क्या होता है कि वो तो जो है वो तो क्या है, नीचे जो है ना जो चीज़ चिमट जाती है उसी में चिपकी रहती है। ये चीज़ इससे जो है आता है कि छेड़ है, यानी कि चिमटी हुई है, ये है अलग। फिर क्या है, ये है अलग, यानी कि खलकल इंसाना मिन अलग, इंसान को अलग से पैदा क्यों किया, और अलग चिमट जाने वाली चीज़ है। अलग क्या है, चिमट जाने वाली चीज़ है। तो इंसान अपनी तख्लीक के आगाज़ में नुत्फे से अलका में क्या है, बदलता है, नुत्फे से अलका में बदलता है। यानी कि जैसे अंडा होता है, अंडे उसके अंदर क्या होता है, जब अंडा फोड़ेंगे और मौसम वगैरह चेंज होता है तो आप अंडे में देखेंगे कि धारी सी, एकदम खून की धारी सी आती है, यानी कि नुत्फे जैसा उसमें ये होता है, यानी खून की धारी होती है। जो क्या है ओरिजिनल अंडा होता है, उसका जो है ना टेम्परेचर अगर ज़रा भी जो है ना मुआफ़ी चेंज हो जाए तो जिसमें क्या है तख्लीक हो सकती हो, तो फौरन उसमें क्या है, खून पड़ जाता है, फौरन क्या हो जाता है, उसमें खून पड़ जाता है। तो वो खून किस बात की अलामत है कि इसमें तख्लीक का अमल शुरू हो गया, इसमें क्या हो गया, तख्लीक यानी पैदा करने का अमल जो है ना शुरू हो गया। तो इसलिए अलग खून की फुटकी है, यानी कि धारी है कि जहाँ से तख्लीक का आगाज़ होता है, और माँ के पेट में भी अलग का यानी कि नुत्फा
خون میں بدل جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی علقہ جو ہے یعنی نطفہ جو ہے خون میں بدل جاتا ہے اور بدلنے کے بعد وہ رحم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور چمٹنے کے ساتھ وہ کیا ہے لیٹ نہیں جاتا. وہ چمٹنے کے ساتھ لیٹ نہیں جاتا. اگر وہ لیٹ جائے گا تو وہ لٹکے گا نہیں, لیٹ نہیں جاتا بلکہ جونک کی طرح لٹکا ہوا رہتا ہے. کیا ہے؟ جونک کی طرح لٹکا ہوا رہتا ہے. تو اس میں یعنی کہ کیا ہے وجاہتی معنی کیا ہے جمع ہوا خون ہے. وجاہتی معنی کیا ہے جمع ہوا خون. بعد اس کا ترجمہ جو ہے نا لوتھڑا کیا گیا ہے, لیکن لوتھڑا بڑا ہوتا ہے. لوتھڑا ایک بڑے چیز جو ہے نا چیز پارٹس کو بولتے ہیں, لیکن اور یہ چھوٹی فٹکی ہے. یہ کیا ہے چھوٹی فٹکی ہے اور پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے یعنی کہ بڑا بھی ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ بڑا بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہ خلق الانسان من علق, یعنی قرآن میں کہیں پر علق کا ذکر آتا ہے اور کہیں پر کیا آتا ہے نطفے کا آتا ہے, کہیں پر سلسال کا آتا ہے, خلق من تراب بھی آتا ہے. یہ جو ہے نا یہ کانٹریڈکشن نہیں ہے, اس سے کیا ہے بنا ہے, اس سے بنا ہے یا اس سے بنا ہے. یہ اسٹیجز ہے درجہ با درجہ, یعنی تخلیق انسان کی کیسے ہوئی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہاں ایک شروعاتی درجے کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے ایک شروعاتی درجے کا ذکر کیا جائے کہ علق کے بارے میں بتایا جائے. خلق الانسان من علق کہ انسان جو ہے نطفے سے, انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی ہے. کہ انسان کو جو ہے نا اللہ نے علق سے پیدا کیا اور جو ہے نا سہولت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جمے ہوئے خون سے یا پھر فٹکی سے یا پھر چمٹی ہوئی چیز سے. ٹھیک ہے, تو رب جو ہے نا رب کی کتاب اس سے جو ہے نا پڑھی جائے گی, لیکن رب کی تخلیق پر غور و فکر اور اس میں بہترین تخلیق پر غور و فکر یہ بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ رب کی کتاب تو پڑھی جائے گی, لیکن رب کی تخلیق پر یعنی رب نے جس چیز کو پیدا کیا ہے غور و فکر اور اس میں بہترین تخلیق پر غور و فکر, یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق بتایا ہے اور تخلیق پر غور و فکر یہ بھی کیا ہے عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. تو اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ مخلوقات میں جو ہے سب سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے. تو آیت نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے اقرا 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 وربک الاکرم, یعنی کہ تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے. تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والے, نہیں کہ پڑھو. کیا تاکید کے لیے بھی آتا ہے, یہ تاکید کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے کہ کیا ہے تاکید کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ اور بات جو ہے نا چھڑ گئی نا یہاں پہ, جیسے یہ نطفے کی بات یہاں چھڑ گئی تو پھر دوبارہ پلٹایا گیا. نہیں پڑھو اقرا کیا ہے اقرا رب وربک الاکرم, تو یہاں پہ پھر سے یہ بات چھیڑی گئی. اقرا کا پھر سے یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ پڑھنے کی اہمیت اور زندگی بھر پڑھنے کی اہمیت صرف ایک دفعہ پڑھنا نہیں ہے, کافی نہیں ہوتا. اقرا کے بعد اقرا ہے, یعنی کہ اقرا پہلے آیت میں آیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اقرا کے بعد پھر اقرا آیا تھرڈ آیت میں کہ اقرا ربک الاکرم. تو اس لیے بیچ میں جو بات چھڑ گئی تھی نطفے کی انسان کی تخلیق کی, لیکن آیت نمبر پھر سے کہا جا رہا ہے اقرا وربک الاکرم. تو یہاں پہ کیا ہے عرب بہت ہی کرم والا, کیا ہے نا رب جو ہے بہت ہی کرم والا. یہاں رب کی کیا ہے صفت بیان کی گئی ہے الاکرم. یہاں پہ رب کی صفت بیان کی گئی ہے الاکرم, اور اکرم کا لفظ ہے نا کرم سے ہے, یعنی کہ اور کرم ایسے شرف کو کہتے ہیں کہ کسی کے اندر واقعی موجود ہو, کسی کے اندر صرف بولنا نہیں واقعی موجود ہے کہ وہ چیز وہ کر سکتا ہے اور وہ چیز کسی کے مطلب ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی کہ کچھ اخلاقی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس پر سے جو ہے نا مسلط کی ہوئی ہوتی ہیں, یعنی کہ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر رچی بسی ہوئی ہوتی ہیں. کسی کے وجہ کیسے اخلاقی کی چیزیں کیسی تو کسی صرف اوپر سے دکھتے ہیں, لیکن کچھ کے اندر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ رچی بسی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اندر ہی ہوتی ہیں. اور جیسے گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے کوئی چیز, جیسے گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے. بہت بار کہتے ہیں نا ہم لوگ جیسے گاڈ گفٹیڈ, یہ چیز گاڈ گفٹیڈ, کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے, کوئی اچھی قرات کرتا ہے, کوئی مطلب اندر سے کسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, کسی کا نرم دل ہوتا ہے, تو کیا کسی یہ اندر سے ہوتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے تو کریم اس وقت تک نہیں کہتے کہ جب تک اس کے اندر کرم نہ ہو. کوئی کریم کہہ ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ کرم نہ کرے. یہاں کریم سے مراد الاکرم بہت ہی کرم والا ہے, یعنی کہ بہت ہی
عزت والا ہے. اور اکرام سے مراد وہ بھی ہوتا ہے کہ جو بلا غرض اکرام کرے, بلا غرض. ابھی اللہ کو کیا غرض ہے؟ اگر ہم لوگ کو جہنم میں جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, لیکن وہ ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے, اس نے ہم لوگوں کو پیدا کیا, انسان کی تخلیق کی ہے, پیدا کیا ہے اس نے, تو وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے, اس نے ہم سب کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے. ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے. ہم سب کو اپنے اتنی ساری نعمتوں کے لیے, دنیا میں بھی وہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے اور آخرت میں بھی ہم لوگوں کے لیے 99% آخرت کے لیے جو ہے نا نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے, الحمدللہ. تو پھر کیا ہے, جو بلا غرض اکرام کرے یعنی عزت دے, یعنی عزت دینے والے کو وہ خود بھی عزت والا ہے. جو عزت والا رہتا ہے وہ خود بھی دوسروں کو عزت دیتا ہے والا ہے, اور عزت دینے والا بھی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عزت جو ہے نا پڑھنے سے ہے, مال سے نہیں ہے. مال سے تو نہیں ہے, لیکن عزت کیا ہے, پڑھنے سے ہے. کیا ہے, عزت پڑھنے سے ہے. اقرا وربک الاکرم, یعنی کہ بندہ کتنا بھی پڑھ جائے, آپ کے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. بندہ کتنا بھی پڑھ کے کوئی بھی پوزیشن پہ پہنچ جائے, کوئی بھی عہدے پہ چلا جائے, تو جو ہے نا بندہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. ایک چیز جو علم کو خوبصورتی دیتی ہے, کون سی چیز دیتی ہے, وہ جو ہے تواضع ہے, وہ کیا ہے, عاجزی ہے, ہمبلنس ہے. اور علم کا جو ہے نا تکبر بدترین تکبر ہوتا ہے. علم کا تکبر اگر کسی کے اندر آ گیا تو سب سے بدترین تکبر ہوتا ہے کہ کوئی شخص علم کے بنا پر بڑی شان جو ہے نا, بڑی شاہد جو ہے سمجھتا ہے, سمجھنے لگے. اور یہ ہم سب کا بڑا ٹیسٹ ہے آگے جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں. ہم لوگوں کا جو ہے نا یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ اگر ہمارے اندر علم آ گیا, مال کا تو ہوتا ہی تکبر, لیکن اگر کسی کے اندر علم آ گیا کہ ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, باقی کوئی کچھ نہیں, تو نہیں, ویسا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. اس بات سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں علم کا تو تکبر بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ صحیح علم اسی کے اندر ہوتا ہے, اسی کے اندر مانا جائے گا جس کے اندر ہمبلنس ہو, عاجزی ہو, اور جو ہے نا وہ تواضع دے, علم کو تواضع دے, ٹھیک ہے, خود کو تواضع نہ دے, ٹھیک ہے نا, تو لگے. اور یہ ہم سب کا بڑا ٹیسٹ ہے. تو کیونکہ انسان کو ہے نا کچھ پتہ چل جاتا ہے اور دوسرے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو اس کے اندر کیا ہے, بہت جو ہے نا بے چینی شروع ہو جاتی ہے. کیا ہے, بہت بے چینی شروع ہوتی ہے. اس موقع پر وہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, کہ بس وہ سوچتا ہے کہ بس مجھے جو آتا ہے وہ تو کسی کو آتا ہی نہیں. اس کو انسان نیچا, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتا ہے. تو کسی نے کہا ہے کہ جو ہے نا جہالت بڑی اچھی چیز ہے. کسی نے کہا ہے کہ مطلب ایک جگہ ایک واقعہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ جہالت بہت بڑی اچھی چیز ہے. انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے جب کچھ پتہ نہ ہو, اور جب پتہ چل جاتا ہے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے. کیا ہے, حرام ہو جاتی ہے. پھر کوئی چیز انسان سے نگلی نہیں جاتی, یعنی غلط چیز نگلی نہیں جاتی. انسان کے لیے پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے جب کوئی غلط بات جیسے آئی, یا غلط بولے, یا غلط کچھ بھی کام دیکھے تو غلط رویہ اختیار کرے, تو پھر انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی انسان جتنا بھی پڑھ جائے, جو ہے نا اکرم جو ہے نا کون ہے, رب الکریم ہے. انسان جتنا بھی پڑھ جائے, کیا ہے, الاکرم کون کہلائے گا, رب العالمین, یعنی کہ اللہ کہے گا, رب الکریم ہے. کیا ہے, انسانوں میں سے عزت کس کو ملتی ہے, تقوی والے کو. یعنی تقوی کیا ہے, انسانوں میں سے عزت کس کو ملتی ہے, تقوی والے کو, جو پرہیزگار ہوتا ہے, جو ہر برائی سے بچ کر چلتا ہے, تو اس کو تقوی. تو تقوی کیا ہے کہ تقوی کا لیول ایمان اور علم کے ساتھ بڑھتا ہے. تقوی کا لیول کیسے بڑھتا ہے, ایمان, جب اس کے اندر صحیح ایمان ہو اور اس کے اندر علم ہوگا, تبھی تقوی کا لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے. تیسری آیت مطلب کیا ہے, پھر سے ہم ایک بار دہرا لیتے ہیں, اقرا وربک الاکرم, یعنی کہ جو ہے نا, اور پہلی آیات کیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, یعنی کہ جس چیز کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ چیز جو ہے نا جڑ کٹی ہے, اس میں کوئی برکت اور کوئی خیر نہیں ہے, کیونکہ رب نے بنایا اور رب کا ہی ذکر نہ کیا جائے تو اس سے بڑی کیا ہے, ناشکری کیا ہے, اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی, اس سے بڑی ناشکری. تو اس کا کنکلوژن میں آپ جیسے لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں کہ یہ بطور جو ہے نا تاکید فرمایا, اور اس میں بڑے بلیغ انداز سے اس اعتذار کا بھی ازالہ فرما دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ میں تو قاری نہیں ہوں, میں تو قاری ہی نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ بہت کرم والا ہے, پڑھ. یعنی انسانوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اس کا وصف
وصف خاص ہے. انسانوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اللہ کا جو ہے نا کرم وصف ہے. تو آیت نمبر 4 کیا بولا جا رہا ہے کہ الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، یعنی کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے کیا کیا، قلم کے ذریعے علم سکھایا. وہ جس نے سکھایا، علم دیا قلم کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے کے لیے صرف ریڈنگ کافی نہیں ہوتی، کہ رائٹنگ بھی ضروری ہے. سیکھنے کے لیے صرف ریڈنگ کافی نہیں ہوتی، رائٹنگ بھی ضروری ہے، لکھنا بھی ضروری ہے. یہ حقیقت ہے، جو چیز لکھی جاتی ہے اس کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے. جیسے کیا ہے، خود پڑھنا ہے، پھر کسی سے کیا کرنا ہے، کسی سے سننا ہے، یا پھر خود لکھنا ہے، تو پھر علم کیا ہے، مکمل ہوتا ہے. خود پڑھیں، پھر اس کے بعد سنیں، کسی کی بات سنیں، قرآن سے کی آیاتوں کو سنیں اور پھر اس کو لکھیں، تو پھر کیا ہے، علم مکمل ہوتا ہے. پھر انسان کو پتہ بھی چلتا ہے اس سے کتنا آیا. کہ لکھنے سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارے اندر کتنا گیا. سنتے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم لکھیں گے نہیں تو ہمیں سمجھے گا ہی نہیں کہ ہمیں کتنا آتا ہے. ٹھیک ہے نا، کتنا آیا، کیونکہ آپ لکھیں گے وہی جو آپ کو واقعی سمجھ آئے گا. اس کے بغیر جو ہے نا، اس کے بغیر نہیں لکھ سکتے آپ اس کے بغیر نہیں لکھ سکتے. یعنی کہ الذی علم بالقلم. اور قلم کیا چیز ہے؟ قلم کا لفظی معنی ہے تراشنا. ایگزامپل جیسے کیا لکھ سکتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ میں آپ کو چھوٹا سا کنکلوژن بنا دیتی ہوں کہ قلم کے معنی ہے قطع کرنا، یعنی تراشنا. قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے، اس لیے اعلیٰ کتاب کو قلم سے تعبیر کیا. کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے. تو ذہن و حافظہ میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، لیکن زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا. البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. اسی قلم کی بدولت تمام علوم جو ہے نا، پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے، حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. اس سے قلم کی اہمیت یعنی کہ محتاج و وضاحت نہیں رہتی. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کو کیا ہے، تقریر لکھنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو تقریر لکھنے کا حکم دیا ہے. یعنی کہ اللہ نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے، لکھنا سکھایا ہے. لکھنا سے 3 چیزیں انسان کی ترقی کا ذریعہ بنی. 3 چیزیں کیا ہے، انسان کی ترقی کا ذریعہ بنی ہے. کیونکہ جب پہلا کیا ہے، جب انسان نے بولنا سیکھا. کیا سیکھا؟ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا سارے نام سکھا دیے تھے، بولنا سکھا دیا تھا. پھر کیا ہوا کہ انسان زمین پر اترا، یعنی کہ آدم علیہ السلام پھر آئے زمین پر. پھر انسان نے لکھنا سیکھا، یعنی کہ جو پہلے کی ہسٹری اگر کسی کی ہسٹری دیکھنی ہے تو لکھا ہوا ہے، تبھی تو ہم پڑھ پاتے ہیں، تبھی تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ پچھلے، کیونکہ ہماری عمر تو اتنی، ہم تو زمانے کے ہیں نہیں، لیکن ہمیں لکھی ہوئی چیز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا، پہلے جو پاسٹ میں گزر چکا ہے وہ کیا ہوا تھا، وہاں کیا کیا ہوتا ہے، کون آئے تھے، کون کس نے کیا کیا. تو بہت ہی عجیب انتخاب ہوتے ہیں کہ انسان کے کب لکھنا سیکھا. یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ انسان نے کب لکھنا سیکھا. اور بہت قدیم ترین اقوام جو ہے ان کے جو ہے نا، جو خندرت ہے نکلے زمین کے اندر سے ان میں کیا ہے، ان میں بھی لکھی ہوئی چیزیں موجود ہے. پہلے جب کریدا جاتا تھا زمین کے اندر تو کیا ہے، ان کے اندر سے نکلتے تھے، لکھی ہوئی چیزیں موجود ہے. تو کہا جاتا ہے کہ سب سے قدیم ترین جو ہے نا تحریریں ہیں جو ہے عراق کی ہیں. کہاں؟ عراق کی ہیں. یعنی کہ خندرت، یعنی جب کوریدا جاتا تھا تو کیا ہے، پھر وہاں کیا ہے، تاریخیاں دیکھی گئی، پھر ان پہ گریپ چیزیں اس کے اندر پھر کیا دیکھی گئی. پھر کیا ہے، ٹکڑے نہیں، بعض دفعہ لگتا ہے کہ جو ہے نا لائبریری میں ہی لائبریریاں ہیں. بعض دفعہ کیا لگتا ہے کہ لائبریری کے اندر ہی لائبریریاں، یعنی کہ اتنی کتابیں، اتنی ساری چیزیں کہ ان کے اوپر لکھی ہوئی اتنے ریکارڈز ہیں کہ لکھنے میں جو ہے نا قدیم مصر میں، ایک جگہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لکھنے میں قدیم مصر کی تحریریں ملتی ہیں، یعنی خاص طور پر فرعون کے دور کی. اسی طرح جو ہے نا چائنا میں بھی تحریریں کا آغاز ہوا، لکھنے کا جو ہے نا پیپر ہے، وہیں سے
کیا ہے شروع ہوا تھا، وہاں سے ہی جو ہے نا مسلمانوں یعنی کہ مسلمانوں نے لکھنا شروع کیا، پھر یوروپ سے گیا تو پھر ہمارے یہاں تک آیا، لیکن وجہ چائنیز ہے، کیا ہے وجہ جو ہے نا چائنیز ہے، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنا کیا ہے ادریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا، حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنا جو ہے ادریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا، کیا ہے یہ مسند احمد کی جو ہے نا اس میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ابو ذر سیرا نے جو ہے نا لکھا تھا، جب پرنٹنگ پریس پھر تیسرا کیا ہے جب پرنٹنگ پریس کا دور آیا، جب پرنٹنگ اور پریس کا دور آیا، یعنی کہ علم کی ترقی ہوئی تو انسان کو ترقی ملی، علم کی ترقی ہوئی تو انسان کو ترقی ملی۔ اب تو کتاب چھپنے کی کوئی مطلب لمٹ ہی نہیں رہی ہے، کہ کوئی لمٹ ہی نہیں رہی، کتنی آج تو ابھی تو کتنا ایزی ہو گیا ہے ہر چیز کا پرنٹ کرنا، یعنی کہ کیا بولنا ہے الذی علم بالقلم، یعنی کہ اے حقیقت، یہ حقیقت ہے کہ تحریریں جو ہے نا صدیوں تک باقی رہتی ہیں، تحریریں جو ہیں لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں صدیوں تک باقی رہتی ہیں، علم کو قلم کے ذریعے ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے، کتنے بھی مسائل موجود ہو لیکن قلم کا اپنا مقام ہے، لیکن کیا ہے قلم کا اپنا مقام ہے۔ آیت نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، جس نے انسان کو وہ سکھا دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا، کہ سیکھا کہ انسان کو کیا تعلیم دی انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کی اصل اللہ کے پاس ہے، علم کی اصل جو ہے نا اللہ کے پاس ہے، اور انسان جو ہے انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ دیتا ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ دیتا ہے، یہ انسان کے آپ جو ہے نا اپنے بس کی چیزیں نہیں ہیں، یہ انسان کے اپنے بس کی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ جو ہے نا کہ یہ کرے کہ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی کہ وہ تعلیم دے کسی کو یا پھر وہ کسی کو پڑھائے، یہ ٹھیک ہے، اور جو زمانہ جو ہے نا ترقی کر رہا ہے، جو زمانہ ترقی کر رہا ہے، اور جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں علم میں، یہ سب کیا ہے کہ کیا ہے بِإِذْنِ ربہم، رب کے اذن سے ہے، رب کا جتنا علم بڑھتا ہے، رب کا جتنا علم بڑھ جاتا ہے، انسان کا اتنا علم بڑھتے جاتا ہے، انسان کا رب کا، یعنی کہ ہم جتنی قرآن دیتے ہیں، جتنی قرآن کے اندر جائیں گے، جتنی اس کے اندر گھسیں گے، جتنا اس کے اندر ہم مطلب اس کو جانیں گے سمجھیں گے، تو کیا ہے اتنا ہمارا جو انسان کا اتنا علم بڑھتے جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا قلو ربی زدنی علما، یعنی کہ وَقُلُوا رَبِّ زِدْنِي علما، یا رب تو میرے علم میں اضافہ کر، اور رب اضافہ کرتا ہے، کیا ہے تو علم، رب جو علم اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے، کیا ہے پھر رب ہمیں دے پھر قلم آئی، پہلے کیا آیا، پہلے علم آیا، پھر رب جو ہے نا رب نے بتایا، پھر قلم دیا ہمیں، پھر اقرا آئی کہ پڑھو، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ سب دین میں لازم جو ہے نا ملزوم ہے۔ 3 خاص باتیں ہیں کہ اقرا، پہلی کیا ہے اقرا یعنی پڑھنے سے شروع ہوا، پھر قلم لکھنا، پھر لا علمی سے علم کی طرف آنا، پھر لا علمی سے علم کی طرف آنا، کیونکہ جب پڑھنا ہے لکھنا ہے تو اس کے بعد لا علم سے، یعنی کہ جب علم نہیں تھا اور جب علم آیا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا سیکھا، ہم کون سے راستے پہ چلنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے اس کا 5واں کیا ہے علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا، اور اگر یہاں انسان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور سکھانا اور سکھایا، تجھ کو کیا ہے، تجھ کو جس کو تو نہیں جانتا، آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا، اور جس کو تو نہیں جانتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، پیغمبروں کے ذریعے کیا ہوا، پیغمبروں کے ذریعے تعلیم کا ذریعہ شروع ہوا۔ اسلام میں علم کا سکھانا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ علم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو زیادہ پڑھانے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا بہت سارے ابھی تو ہے اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مطلب عورتوں کو تھوڑا بہت بھی پڑھا رہا ہے تو بہت ہو گیا. یعنی کہ عورتوں کے لیے جب عیب سمجھتے, عورتوں کو پڑھانا کیا عیب سمجھتے تھے, پڑھانا عیب سمجھتے تھے. یعنی پڑھنے لکھنے میں عیب نہیں ہے, عیب ہے رب کے نام کے بغیر پڑھنے میں. عیب کیا ہے؟ رب کے نام کے بغیر پڑھنے میں. تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ علم جس سے زن ہوتی ہے نہ زن, زن ہوتی ہے نہ زن, یعنی کہ وہ علم بیکار ہے جس سے عورت نہ رہے. وہ علم نقصان دہ ہے جو عورت کو عورت نہ بننے دے بلکہ مرد بنا دے. علم کبھی بھی جو ہے نا نقصان دہ نہیں ہوتا. علم کیا ہے؟ کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوتا. دین کا علم جو ہے نا نفع مند علم ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھا, پھر خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا, دوسروں تک بھی پورا علم پہنچایا. علم ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. علم کیا ہے؟ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. جیسے مال انسان ہے, جیسے مال انعام ہے, اس جس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. مال کیا ہے؟ اللہ نے بتایا ہمیں قرآن میں کہ زکوٰۃ نکالنا ہے. تو علم کیا ہے؟ تو ضروری ہے, زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. اسی طرح علم کی زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے. اسی طرح کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ بھی لازم ہوتے ہیں. جو تم کو آتا ہے یہ کیا کرے؟ آگے سکھائے. جو ہمیں آتا ہے وہ ہمیں آگے سکھانا. اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت کے لیے بھی پڑھنا لکھنا پسندیدہ ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو اتنے میں نا شفا بنت عبداللہ آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم اس کو مکھی کا جو ہے نا مکھی کے کاٹنے کا دم نہیں سکھاؤ گی جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شفا بنت عبداللہ نے جو ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا بھی سکھایا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا کہ تم ان کو لکھنا تو سکھایا ہے ویسے بھی سکھاؤ, مطلب اس کو دم کرنا بھی پڑھنا بھی سکھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو قلم کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا جو اس بات کی علامت ہے کہ علم کے ساتھ انسان کی عزت اور علم کے ساتھ ہی انسان کے دین کی جو ہے نا ترقی ہے. اگر نفع والا علم ہو تو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. اگر نفع والا علم ہو تو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. قرآن میں ہے نا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. سورہ بقرہ میں ہے تو سکھائے تھے, انسانوں کے نام سکھا دیے تھے. علم انسان کے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. کسی وقت کا کھانا پینا رہ بھی جائے تو اس پر غم نہ کیا کرے. کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاص علم عطا کیا تھا, یہ بہت بڑا احسان اور فضل ہے اللہ کا. یہ بہت بڑا احسان, اگر وہ اللہ نہ نازل کرتا تو ہم تک بھی وہ نہیں پہنچ پاتا. ٹھیک ہے نا. تو بہت بڑا احسان اور فضل کیا تھا اللہ نے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا تاریخ میں جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا کیا ہے کیفیت کیا تھی. جب تاریخ میں جب یہ آیت اتری تھی, جب پہلی مرتبہ وہی اتری تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جو ہے نا کیا ان کو کیسا محسوس ہوا تھا, کیا کیفیت تھی ان کی. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر جو ہے نا پوری ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر پوری ہو گئی تھی. یعنی کہ جو ہے نا امتوں اسی عمر میں جو ہے نا امتی جو ہے اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں. تو نبوت کی جو ہے نا چمک دھمک اور سعادت کی جو ہے نا جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی. یعنی کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھتے, جیسے سب سے پہلے کیا سلسلہ شروع ہوا خواب سے. تو خواب دیکھتے, جیسا دیکھتے ویسا ہی جو ہے نا پیش آ جاتا. جو بھی وہ خواب میں دیکھتے تھے ویسا ہی وہ سامنے آ جاتا تھا. پھر روشنی جو ہے نا نظر آنے لگی, پھر آواز سنائی دینے لگی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک مطلب پتھر کو مطلب کیا ہے نا پہچانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں, بس سے یہ پہلے مجھے سلام کرتا. یہ کیا ہے؟ نبوت کی علامت ہے. یہ پریپیئرڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس بھاری بوجھ کو اٹھا سکے. پھر تیسرے سال کے رمضان میں, یعنی کہ جو ہے نا تقریباً اس کو 2 سال لگ گئی. جیسے خواب آنا, ان کو آوازیں سنائی دینا, جیسے پتھر سے آواز ایسے عام انسان کو نہیں سنائی دے
सकती है। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ें आई थी ना, तो पत्थर ने सलाम किया था, तो उन्होंने पत्थरों की आवाज़ सुनी थी। तो ये सब सिलसिला जो है ना 2 साल तक चला, 2 साल लग गए। तो सच्चे ख्वाब आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और रोशनी नज़र आती और आवाज़ें भी आती। फिर तीसरे साल के रमज़ान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का जो है ना 41वां साल चल रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा के अंदर जिक्र और इबादत में मशगूल थे। तो अचानक जिब्राइल इस्लाम नाजिल हुए, जो है ना हुए, और वाज़ेह जो है ना वही नबूवत से नवाजा। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना वही का आगाज़ नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। कब से शुरू हुआ? नींद में अच्छे ख्वाब से शुरू हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो क्या है, सफ़ेद सुबह की तरह जो है ना नमूदार होता था, मतलब वही चीज़ घट जाती थी, वही चीज़ सामने आती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुनांचे क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में जो है ना खलवत इख्तियार फरमाते, कई रात घर आए बगैर इबादत करते, और इस अरसे के लिए जो है ना तोशा भी ले जाने, खाने पीने की चीज़ें ले जाते थे। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आते और इसी जैसी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, वापस आते थे, जैसे वहाँ इबादत की, रातें गुजारी बहुत कई, फिर जब ख़त्म हो जाता था फिर आते थे, तोशे लेते थे, यानी सामान खाने पीने की चीज़ें लेते थे, ज़रूरत की चीज़ें लेते थे, फिर वहाँ गारे हीरा में जो है ना में चले जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक आया, क्या सच आ गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते आए और कहा कि पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं नहीं पढ़ना चाहता, यानी कि इस तरीके से उनको 3 बार फरिश्तों ने दबोचा और उनको भींचा, और फिर उनको कहा कि पढ़े, ठीक है ना। तो इन आयात को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल है उनके उसने क्या है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना धमकी दी, यानी कि जिब्राइल इस्लाम ने धमकी दी और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके की इबादत ना करें, यानी कि रुकू सजदा, यहाँ बताया जा रहा है कि वापस हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में है ना काँप रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है ना काँप रहा था। तो हज़रत खदीजा रसूल के पास पहुंचकर फरमाया कि मुझे ना चादर उड़ाओ, चादर उड़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को उन्होंने चादर उड़ा दी। यहाँ जो है ना, ताकि जो है ना दहशत जाती रहे, फिर उनकी जो दहशत, उनका डर जो है कम होता रहा। फिर खदीजा को रज़ियल्लाहु अन्हा को वाक़या सुनाया और सुनाकर फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर लगता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह की कसम, ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकता कि अल्लाह आपको कभी रुस्वा करेगा। अब अल्लाह आपको रुस्वा करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, जो है ना बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ वाले बंदों का जो है बस्त करते हैं, और मेहमानों की जो है ना मेज़बानी करते हैं, हक के सिलसिले में पेश आने वाली जो है ना मुसीबतों में जो है ना मदद करते हैं। इसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने चचाजाद यानी कि वर्का बिन नौफिल के पास ले गई, जो दौरे जahiliyyat में ईसाई हो गए थे और इब्रानी ज़ुबान लिखना जानते थे और इंजील लिखते थे। वो क्या करते थे? वर्का बिन नौफिल इंजील लिखते थे। बड़े जो है बूढ़े जान और जो है ना नबीना थे। तो उनमें खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना हालत बयान की और उस पर उन्होंने कहा कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ख़ास उस वक्त मैं जवान होता तो उन्होंने कहा काश मैं उस वक्त जवान होता तो ज़िंदा होता जब अपनी कौम आपको जो है ना निकाल देगी, आपने फरमाया क्या मुझे मेरी कौम निकाल देगी? तो वर्का बिन नौफिल ने कहा कि हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारे जैसा पैगाम लाया, मगर उससे क्या है दुश्मनी ना की गई हो। अगर मैं तुम्हारा वो दिन जो है ना जिस दिन तुम्हारी कौम तुम्हें निकाल देगी पा लिया तो मैं तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। लेकिन इसके बाद जो है ना वर्का बिन नौफिल जल्दी फौत हो गए और वही रुक गई। फिर जो है ना फितरतुल वही था। फिर उसके बाद क्या है दोबारा वही नाजिल हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 5 आयत जो है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी जो है ना सूरह अलग की मुकम्मल हो चुकी है। और फिर मुफस्सिरीन कहते हैं कि रोकने वाले से मुराद अबू जहल है जो इस्लाम का शदीद दुश्मन था। अब ठीक है, तो
اس سے وضاحت کیا ملتی ہے ہمیں؟ کیا ہے کہ ہم پڑھنا لکھنا ایک دم مطلب ہم لوگ پڑھنے لکھنے سے بہت دور بھاگتے، تو ہمیں اللہ نے ہی شروع کیا ہے اقرا پڑھ، پھر کہا ہے قلم لکھو، پڑھو لکھو، پھر کیا کہ علم سے نا علمی جاتی ہے، علم سے نا علمی جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کتنی ساری چیزیں معلوم چلی۔ الحمدللہ ہم سب کی جو یہ ہے آیات مکمل ہو چکی ہے۔ اب بہت زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اسے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے کتنے باریک طریقے سے ہر میسیجز کو بھیجا۔ چلیے دعا پڑھ لیتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک الرحم الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔